अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और बात शुरू कर लेते हैं कि अभी आर्मी चीफ के बयान के जो स्पेक्टिकल्स हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आर्मी चीफ ने ये फरमाया है कि इज्जत है, गैरतमंद हम कौम है, हम एक गयूर कौम है, हम एक बासलाहियत कौम है और ये पाक फौज जो है वो अवाम से है और अवाम से पाक फौज है और इस मुल्क से हम हैं और ये तमाम तर मामलात आपके सामने हैं। उन्होंने कहा कि हम दम नहीं लेंगे जब तक हम इस मौजूदा बहरान से इस मुल्क को नहीं निकाल लेते। अब बहरान का जो मतलब है वो क्या मुआशी बहरान है, क्या वो सियासी बहरान है, क्या डार साहब का नाम सामने आना इसमें किसकी मर्जी शामिल है। कल तक ये खबरें आ रही थी और कितनी आयरॉनिक बात है कि हम एक पेमरा ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर रहे थे जिसमें डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बड़ी बाकायदा कानून साजी की गई है, लेकिन इज़न्ट इट आयरॉनिक कि उसी दिन एक फेक न्यूज जो कि आचार्य रहमान साहब ने फरमाया है, फैसल करीम कुंडी साहब ने कल फरमा दिया था, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इसाक डार का नाम अब तक सामने नहीं लाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, कोई इस पर मशावरत नहीं हुई है, लेकिन इस बात पर कि ये इनको जो ताज पहनाया गया और ये जो फेक न्यूज है इसको हमें खत्म करनी चाहिए। और ये फेक न्यूज तब भी है जब हम एक पेमरा ऑर्डिनेंस ला चुके हैं जिसमें हम ये बात कर चुके हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना कितना बड़ा क्राइम होगा और इसमें कितनी सजा होगी। साथ साथ आपको पता है कि ये भी बात हो रही है कि आर्टिकल 230 के हवाले से हमें कानून साजी करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट लानी पड़ेगी इलेक्शन एक्ट में, और ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, वो टाइमली डिसीजन मेकिंग मांगते हैं। इस वजह से हमें बाइख्तियार करना होगा इंटरिम सेटअप को, एक बाइख्तियार इंटरिम सेटअप अंडर इसाक डार साहब और समबडी एल्स। और ये दूसरा नाम जो आना है, जो कोई साबिक जज नहीं हो सकता, कोई सियासतदान हो सकता है, कोई सहाफी नहीं हो सकता, कोई फॉर्मर जनरल नहीं हो सकता, तो फिर कितने लोग रह गए हैं जिनके बारे में हम बात करें। क्या नाम है जो सबसे मांगे जा रहे हैं लेकिन उन पर बात नहीं होती। साथ साथ आज आपको मालूम होगा कि एक बहुत ही एक हैरत अंगेज तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक फैसला सामने आया है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले को फौरी तौर पर इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब को ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कल सुबह ये कार्रवाई डाली जाएगी और कल सुबह उनको पेश करना है। अब आया ये रेस्ट रात में होता है, सुबह होता है, इसके बाद गुड टू सी यू होता है या सी यू लेटर होता है। अब ये मामला देखने के लिए हम बैठे हैं। और साथ साथ आपको पता होगा कि आज जो शर्श साहब जो उनका कत्ल हुआ था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बलोच क्वेटा में जिनको निशाना बनाया गया था, जिसमें अबेटमेंट में जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी नामजद हैं, उनको उस केस में 9 अगस्त तक जो है जमानत मिल चुकी है और इस 9 अगस्त तक ना उनको इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंटरिम सेटअप के ऊपर बार बार जो नाम सामने आते हैं उसमें एक्चुअल में किस नाम पर इत्तेफाक हो गया है। कल ये अगर खबर गलत थी तो इस खबर को क्यों चलाया गया, इसकी तरदीद और तस्दीक क्यों रात को ना दी गई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर हुई। डार साहब से भी इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिए और जो उनके PMLN के रहनुमाओं के इंटरव्यूज हमने सुने हैं जो कल से अब तक, वो यही कह रहे हैं कि वो एक बड़े जिम्मेदार आदमी है, उनको कोई भी ओहदा दे दिया जाए, कोई भी काम दे दिया जाए, वो उसको नेक नियति से करते हैं। अब अनपॉपुलर होने के बावजूद मोस्ट पॉपुलर इसाक डार साहब क्या ये इंटरिम सेटअप के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे, और ये जो एक न्यूट्रल का एक मामला है वो कितने न्यूट्रल रहेंगे, इस पर भी जाहिर है बात करनी पड़ेगी कि उनकी एक रिश्तेदारी भी है नवाज शरीफ साहब से और नून लीग के वो सीनियर रहनुमा भी हैं। अब सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब। कायरा साहब, कल से ये बातें हो रही थी, कुंडी साहब ने भी रात को एक इंटरव्यू में कहा जिसकी बार बार वो कह रहे थे कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया है, अब तक कोई मुशावरत जो है वो फाइनल मराहिल में दाखिल नहीं हुई है, अभी तो मुशावरत का अमल शुरू ही नहीं हुआ है। तो मैं बाज़ाब्ता तौर पर अगर आपसे पूछूं कि डार साहब का सपोजिंग नाम आपके सामने आ जाए तो आप इस पर मशावरत करेंगे, स्ट्राइक डाउन करेंगे या एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे? साहब की शायद लाइन ड्रॉप हो गई। आज बारिशें बहुत हैं यहाँ पंजाब में भी और कराची में भी, तो हमारे कुछ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज भी होंगे। जी कायरा साहब, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। मैंने कहा कि अगर तो सवाल मैंने आपका सुन लिया था। अच्छा जी सर। मैं ये अर्ज कर रहा था कि डार साहब का नाम अभी किसी फॉर्मल तरीके से तो सामने आया नहीं, ऐसे ही हेरसे के तौर पे ही आया। इशारों के नामों को इंटरप्रेट किया गया कि जी फलां ने बात नहीं की, फलां ने ये कहा, तो उसका मतलब ये निकल सकता है। इस हद तक ये बात दुरुस्त है। बाकी डार साहब की नॉमिनेशन के ऊपर मैं अपनी जाती राय दूं, अपनी जमाती राय दूं, ये मुनासिब नहीं है। जब ये कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, ये मफरूजा है, अभी अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी, हमसे मशवरा हुआ
تو پھر ہماری جماعت کے اندر اس پہ ڈسکشن ہونے کے بعد رائے آنی چاہیے. ہم ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہیں اور ابھی اس کے جواب سے سوائے تلخیوں کے اور کچھ نہیں پیدا ہو. سر ایک ڈیل میکنگ کا ایک معاملہ نظر آتا ہے جس کو اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہی، میٹنگز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، لیکن ظاہر ہے کچھ لے دے کا معاملہ تو ہو رہا ہے. اب یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کچھ سیٹیں چاہتی ہے پنجاب میں، کیا وہ اس طرح کے معاملات چاہتے ہیں. اب یہ فیک نیوز کے زمرے میں نہیں آتا یا ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن نہیں ہے، یہ بڑی ہمیں مصدق اطلاعات ہیں، تو اس لیے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہہ رہی ہوں. کیا کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کیا صدر پہ راضی ہو جائے گی پیپلز پارٹی؟ کیا کوئی سیٹیں مانگے گی باضابطہ طور پر؟ اور کیا ڈار صاحب صرف ایک سموک سکرین ہے جس کے پیچھے چھپا وہ نام ہے جس کا فیصلہ ابھی ہو چکا ہے، لیکن وہ نام ڈار صاحب نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، لیکن ڈسکشن ضرور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں نام ہوں گے. ہماری جماعت کے ساتھ بھی ہم نے بھی کمیٹی بنا دی ہے اور وہ بھی کمیٹی بیٹھ کے آپس میں مشاورت کرے گی، حکمران جماعتوں میں بیٹھیں گی. یقیناً کوئی نام تو آنا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی اچنبھا نہیں. ڈار صاحب کے علاوہ کوئی ہوگا مجھے پتا نہیں ہے. ڈار صاحب کا نام تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی نام آیا بھی ہے کہ نہیں. لیکن جی آپ فرمائیے. نہیں، میں صرف کہہ رہی ہوں کہ ڈار صاحب کا نام کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، مطلب اٹس ناٹ آف دا لسٹ کہ آپ یہ اس کو قرار نہیں دیں گے کہ نہیں جی اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتی، معاملہ ختم. کیونکہ ظاہر ہے ہمیں بار بار یہ دیکھنا. میں اس پہ ابھی کوئی حتمی رائے دے نہیں سکتا، میری جماعت اس پہ رائے دے گی. میں اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے اس پہ رائے دوں گا، میری انڈیویجول رائے اس پہ دینی مناسب نہیں. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے نام پرپوز کیے ہیں کیا وہ دوسری پارٹی کو چلے گئے ہیں یا ان میں کوئی ایسا؟ ابھی ہماری طرف سے کوئی نام پرپوز نہیں ہے. گورنمنٹ کی کمیٹی ہماری کمیٹی سے ملے گی، شاید آج رات کو ملی ہو، مجھے پتا نہیں ہے، یا کل ملیں گے. اور وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نام ہوگا آپ اس میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے، ہماری طرف سے کوئی تجویز ہو وہ بھی دے لیں گے. کل شاید ہم اس پہ بہتر پوزیشن میں بات کر سکیں. لیکن ابھی کیونکہ کافی دن باقی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا وزیر اعظم کا نام آنا آ جائے گا، کوئی اتنی جلدی نہیں ہے. میڈیا میں تو کوئی مہینہ پہلے سے بحث چڑھ گئی تھی کہ فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے. اور اسی سے زیادہ ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی سے زیادہ مختلف لوگوں سے جب سوال ہوتے ہیں تو کوئی سوال کسی نے مفروضے پہ اپنے سوال کا جواب دیا تو وہ اسی پہ بحث چڑھ گئی. ایسی صورتحال ہے کوئی. اور یہ آرٹیکل 230 میں جو امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں الیکشن ترامیم میں، یہ فرما دیجیے گا کہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا کہ اگر با اختیار کر دیا جائے انٹرم پرائم منسٹر کو یا انٹرم سیٹ اپ کو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اس چیز پر پیپلز پارٹی بھی اپنی رائے رکھتی ہے یا اس پر راضی ہو جائے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ کو اتنا با اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیونکہ تھنگز ول گیٹ انٹرسٹنگ اگر یہ ہوا تو؟ دیکھیے آرٹیکل 237 یہ جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، یہ اگر کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی. اس کی تو الیکشن ایکٹ ہے، یہ الیکشن ایکٹ ہے. الیکشن ایکٹ کے ذریعے پارلیمنٹ جو پرائم منسٹر کا آفس ہے وہ تو ریگولیٹ نہیں ہوتا نا، اس کے اوپر اور بھی کچھ آرٹیکلز ہیں، وہ آئین بھی موجود ہے. سو میرا نہیں خیال کہ اس طرح صرف الیکشن پاور کرنے کے لیے، الیکشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. ساری جماعتیں اس وقت رائے دیں گی، لیکن اس کے ذریعے، اس لیجسلیشن کے ذریعے پرائم منسٹر کے آفس کی اختیار کم کرنے زیادہ کرنا میرا خیال ہے یہ مناسب پاسبل نہیں ہے. اچھا قاہرہ صاحب، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تھوڑا سا رویہ رکھ دیتی ہوں جو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں عدالتوں میں بھی، چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانات میں بھی، فوج کے رویوں میں بھی، جو عدلیہ کا رویہ رہا ہے گڈ ٹو سی یو والا وہ بھی. اب تمام تر چیزیں لگ رہا ہے جیسے کچھ کمنگ ٹو اے فنش ہو رہی ہیں، کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیشن کورٹ جو ہے ہمایوں دلاور صاحب، انہوں نے بھی فرما دیا کہ مجھے انصاف کون دے گا. لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا انہوں نے کہ فیس بک والے معاملات علی گور خان صاحب جو بیرسٹر ہیں وہ لے کر آ گئے سامنے. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ سمنز جاری کر دیے ہیں کہ فوری طور پر گرفتار کر کے صبح چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کیا جائے. یہ معاملہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں کوئی اس کو کوئی سرٹن اس کو، اور پھر ابھی آرمی چیف کا حالیہ بیان کہ ہم اس جس چیلنج میں اس وقت ملک ہے اس سے ہم اس کو نکال کر ہی دم لیں گے. Is that what the finish line is looking like to you? دیکھیے ملک کے اندر بحران تو ہے نا بہت سارے ہیں. اب اس کو ایک خاص پلان کی حد تک، یہ خاص جو ہمارا نقطہ نظر ہے اس کے اوپر منطبق کرنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. خان صاحب کے خلاف یا باقی لوگوں کے خلاف جو کیسز ہیں، اب کتنے عرصے تک عدالتیں اسٹے دیتی رہیں گی؟ ہائی کورٹوں میں، سپریم کورٹ میں یا باقی عدالتوں کے اندر جو اسٹے ہوتے رہے، کتنے عرصے تک اس سے مفر ہوگا؟ کتنے عرصے تک آپ انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنیں گے؟ الٹیمیٹلی کوئی وقت آئے گا جہاں پہ آ کے ایک سیچوریشن پوائنٹ آ جانا ہے، اور اب قانون بھی اس کا بن گیا ہے، لہٰذا اب چیزوں نے منطقی انجام کی طرف پہنچنا ہی ہے نا. کوئی ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ڈیلے تو نہیں ہو سکتی.
سر ابھی کوئی آپ لوگوں کی جو میٹنگ میں چلے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، نہ آپ نے نام دیے ہیں نہ انہوں نے نام دیے ہیں، تو پھر بات کیا ہو رہی ہے؟ کیا ملاقاتوں میں بات کیا ہوتی ہے؟ پھر موسم کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ کون سی ملاقاتوں میں؟ دبئی میں کوئی ملاقات نہیں ہو رہی؟ دیکھیے ملاقاتوں میں باتیں ہوتی ہیں، سیاسی باتیں ہوتی ہیں، ساری آپ سے شیئر تھوڑی کرنی ہے، ٹھیک جب ہے، وقت آئے گا تو شیئر کر لیں گے۔ اچھا ملاقاتیں ہو رہی ہیں مطلب شیئر نہیں کرنی؟ ملاقاتوں سے تو انکار ہے نہیں، مجھے نہیں پتا کون کون سی ملاقات کا آپ ذکر کر رہی ہیں، لیکن ہر ملاقات کی ہر بات آپ سے شیئر کرنی، میڈیا سے شیئر کرنی مناسب نہیں ہے نا۔ صحیح ہے سر، I will respect that سر۔ اچھا قاہرہ صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرنی ہے، جو 2-4 اپوزیشن کے لوگ رہ گئے ہیں اس پارلیمنٹ میں، ان کو بھی کوئی فہمیدہ مرزا صاحبہ کو بھی گفتگو کا حصہ بنایا گیا ہے، جی ڈی اے سے بھی معاملات ہوئے ہیں، تو کیا اور بھی لوگوں کو انوالو کرنا اس میں ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم سے بھی نام طلب کر لیے ہیں، تو کس کس کے نام آنے کے بعد معاملہ طے ہوگا؟ یہ پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کیے ہوں گے، اپوزیشن کے نام جو ہیں یا اپوزیشن سے کنسلٹیشن تو لیڈر آف دا اپوزیشن کریں گے، حکمران جماعت جو ہے وہ تو حکمران اتحاد سے مشورہ کرے گی نا۔ راجہ ریاض صاحب کو اپنے ساتھیوں سے اگر مناسب سمجھے گے تو اپوزیشن کی جماعتوں سے مشورہ کرنا چاہیے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور الیکشنز ان اینی کیس آپ اکتوبر نومبر میں ہی دیکھ رہے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ اکتوبر میں تو مجھے نہیں لگتے، لیکن نومبر میں الیکشن، نومبر سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو یہ 8 کو اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے کہ 11 تاریخ کو یا 12 کو یا 13 کو؟ دیکھیں 8 اور 11 میں تو کوئی فرق نہیں ہے، 13 کو ہی تو فرق پڑے گا کہ 60 دن میں الیکشن ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے شاید 90 دن کی طرف ہی جایا جائے، الیکشن کمیشن کو بھی اور ساتھی جماعتوں کو بھی ٹائم مل جائے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آئینی رستہ ہے، اگر 90 دن کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کوئی برا نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات کی جو اگین آپ اس کو ڈس انفارمیشن میں ڈالے بغیر اگر میں جاننا چاہوں کہ ایک رائے ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب فلور آف ہاؤس پہ ایک دفعہ بولے بھی تھے، یہ چند روز قبل کی بات ہے، چند ہفتے قبل کی، انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے زیادہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب۔ اب یہ واضح طور پر ایک موقف کی طرح سامنے آ رہا ہے کہ ضرور خواہش ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کی اور پرائم منسٹر بننے کی، اور تقریروں میں بھی یہی ظاہر کر رہی ہے ان کی جماعت، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اتفاق ہو پائے گا اور شہباز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر رہیں گے، یا آپ کے اندر یہ لچک موجود ہے، کم از کم آپ کو لگتا ہے اس ملک میں ناممکنات میں سے یہ ایک ممکن کام ہوگا کہ وہ آ کے وزیر اعظم بن جائیں گے؟ جی مجھے تو آپ پوچھ رہی ہیں تو میری تو خواہش، کوشش، تردد ہر طرح کی ہے کہ اگلی دفعہ پیپلز پارٹی میجورٹی میں یار بلاول صاحب چیئرمین بنے، اگر وہ نہ بن سکے تو جس کی میجورٹی ہوئی یہ وہ بنے گے، اگر مسلم لیگ کی میجورٹی ہوگی تو یہ فیصلہ مسلم لیگ کرے گی، ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرے گی وہ ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ نہیں لیکن اگر بلاول بھٹو صاحب کو آپ نے پرائم منسٹر بنانا ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، تو پھر پارٹی کو اس کے خلاف ایک معاملہ ظاہر ہے ایک مہم چلانی پڑے گی نا، آپ کو کسی کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی پڑ سکتی ہے، مہم چلائیں گے، آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ہے پنجاب میں، لوگوں نے ووٹ دیے تو بالکل، اور اگر کوئی پارٹی اکثریت میں نہیں آتی اور ہمارے بھی ووٹ زیادہ ہیں اور باقی جماعتوں کو ملا کے ہم حکومت بنا سکتے ہیں تو میری یہ نیچرل خواہش ہے، یہ خواہش مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی بھی ہونی چاہیے، یہ مسلم لیگ کی بھی ہونی چاہیے، یہ ایم کیو ایم کی بھی ہونی چاہیے، خواہشیں تو اپنی جگہ، لیکن جماعتیں کیوں الیکشن لڑتی ہیں؟ یہ ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا مینیفیسٹو لاگو ہو، یہ ملک کے مسائل کا حل ہے، اور وہ مینیفیسٹو لاگو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ میں آئے، اور گورنمنٹ میں کیسے آئے؟ وہ اکثریت لے گی تو پھر اس کا لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا، یہ سب کی نیچرل خواہش یا کسی کے خلاف تو نہیں ہے، ایٹ ون ٹائم ہر جماعت کو یہ خواہش رکھنے کا اور اس کے لیے کوشش کرنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے سر، خواہش کے ساتھ عمل بھی کرنے کا حاصل ہے آپ کو، وہ بھی ہم دیکھیں گے، آپ آئندہ وقت میں کریں گے، لیکن آخر میں صرف قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا جو 3 نام پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، چلے وہ کمیٹی کو پتا ہوں گے، ان میں کوئی سابق جج تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہماری طرف سے کوئی 3 ناموں کا ذکر ابھی ہے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، ہماری کمیٹی میرا خیال ہے اپنے نام نہیں دے گی، پہلے دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کی طرف سے جو نام آئے ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے وہ کون سے ہیں، اس کے اوپر ان میں سے کسی پہ کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر باقی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ سر یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کارڈ پہلے شو کریں، آپ اپنے چھپا کے رکھیں گے؟ نہیں کارڈ کیا چھپانے ہیں، اچھا ہم آپس میں مشاورت کر کے چلیں گے، کارڈ کیا دکھانے اور چھپانے والا کیا معاملہ۔ اچھا، اور یہ جو فیصلہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی نہیں ہوا ہے، یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، یہ تو معاملہ ایسے ہی چلا رہے ہیں، ایسی کوارڈینیشن کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں کوئی نام موجود ہو، لیکن ان ناموں تک پہنچنے کے لیے بھی انہیں اپنے اتحادیوں کو راضی کرنا، وہ نام اوپن کرنے پڑیں گے، لیکن وہ تو اگر آپ کا خیال ہے سنا میرے اور آپ کے اس پروگرام کے اندر وہ نام ڈسکس ہو تو پھر تو کسی منطقی نتیجے پر پہنچنا یا کسی ایک کنسنسس پر پہنچنا ناممکن ہو جائے، میڈیا کے اندر اتنی ڈیوائیڈڈ ڈبیٹ ہو جائے گی، سو انہوں نے بڑی حکمت سے جس طرح یہ کام کرنا چاہیے
آپ کی نظروں سے ابھی بچا کے اور اپروپریٹ ٹائم پہ اس کو چھیڑ دینا, اس کو سامنے لے کے آنا, پھر جا کے آپ ڈیبیٹ کریں, قبل از وقت اس کے لتے لے لینا اور اس کی ایسی باتیں چھیڑ دینا جس کا کوئی وجود نہ ہو. جس طرح ایسے نام لے لیے گئے جن کا وجود نہیں تھا, سورس کوئی نہیں تھا, تو اس طرح کی بحثوں سے تلخیاں یا ابہام بڑھتے ہیں, انسرٹینٹی بڑھتی ہے, لوگوں میں پینکی ہو جاتے ہیں لوگ. تو میرے خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے. قاہرہ صاحب آپ نے بہت کوشش, میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کوئی خبر دے دیں لیکن آپ بھی نہیں دے سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو ویری مچ. اسی نے سیزن سے پوچھنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بات کو گھما دیتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے. بہت شکریہ آپ کا قاہرہ صاحب. ہم یہاں پر وقفہ لینے جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد آپ واپس آئیں گے تو سائرہ بانو صاحبہ جو اپوزیشن میں ہیں وہ ان سے بات کریں گے. ہم ساتھ ساتھ رضوانہ صاحب سے بھی بات کریں گے, عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس ملک کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے انٹرم سیٹ اپ کے نام پر, آفٹر دی بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو کنج. ایک سوال یہ موجود ہے اس وقت کہ جو معاملات اس وقت ہمیں جس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, کیا یہ اس کا منطقی انجام ہے, کیا یہ فنش لائن ہے, کیا یہ اینڈ گیم ہے جو اس وقت پلے آؤٹ ہو رہا ہے, یا اب کوئی مزید بگننگ آف اندر اینڈ ہے. تو یہ اس پر بات کریں گے. انٹرم سیٹ اپ کے حوالے سے بھی بہت چیمگوئیاں ہو رہی ہیں, ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سائرہ بانو صاحبہ کی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بانو صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق رضوانہ صاحب, نون لیگ کا موقف لیں گے. بہت شکریہ آپ کا رضوانہ صاحب, آپ کا بھی. سائرہ لیٹ می اسٹارٹ وتھ یو. یہ فرما دیجیے گا کہ یہ ڈار صاحب کے اوپر ابھی بہت یہ تو کہہ دیا گیا کہ فیک نیوز ہے اور یہ کوئی ملاقات میں مشاورت نہیں ہوئی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اعتراض ہے ڈار صاحب کے نام پر. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتراض ہے بھی تو اپنی پارٹی کو دیں گے, پارٹی آگے کرے گی. آپ کو کوئی اعتراض ہے ڈار صاحب کے نام پر؟ السلام علیکم. جی دیکھیے, نگراں حکومت, ویسے نگراں حکومت کا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک جو کانسیپٹ وہ تو ختم ہی ہو گیا. آپ کے پی کے میں دیکھ لیں نگراں سیٹ اپ, یا پنجاب میں دیکھ لیں. پنجاب کا تو پھر بھی اتنا زیادہ متنازع نہیں ہوا, لیکن کے پی کے سیٹ اپ میں آپ نے دیکھا ہوگا وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں آ کے ان سب نے اس سیٹ اپ کے بارے میں کتنی باتیں کی. اگر اپنے حصے لینے اور اپنے لوگ کرنے تو پھر وہ نگراں سیٹ اپ کیسے ہوا؟ اور آگے آدھے وزراء کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز ہے, آدھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے. مطلب کیا انہوں نے, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ رکے ہوئے پانی میں کیا پتھر پھینک کر دیکھا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, کتنی لہریں اٹھتی ہیں. تو پھر غیر جانبدار تو نہ ہوئے. وہ تو میں ابھی بارہا کہہ چکی ہوں کہ لگتا ہے سمدھیوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے, بھلے وہ کے پی کے گورنر صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب. تو مطلب ایک سیاسی بندہ چاہیے, تو کیا اتنی سیاسی تاریخ میں کیا ایک یہی سیاسی بندے جو نون لیگ کے ورکر ہیں اور ایک ابھی وہ وزیر بھی ہیں, تو کیا یہ غیر جانبدار ہوگا؟ یا ان کو گارنٹی چاہیے اصل میں کہ ایسا اپنا بندہ ہو جو ڈکٹیشن نہ لے اور جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کو لنگر آن نہ ہونے دے, اور 3 یا 4 ماہ کے اندر, مطلب 60 یا 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے. تو ان اینی کیس یہ اچھا اور جی میرا اور میری پارٹی کی طرف سے اعتراض ہے اسحاق ڈار صاحب کے نام پر. ٹھیک ہے, آپ کا اعتراض آ گیا. ٹھیک ہے, میں رضوانہ صاحب کی طرف بڑھوں گی. رضوانہ صاحب آپ فرما دیجیے گا, یہ اسموک اسکرین ہمارے لیے کریٹ کی جا رہی ہے, جس طرح بانو صاحبہ نے بھی فرمایا کہ آپ لوگوں نے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پتھر پھینک کے دیکھا ہے کہ کتنی لہریں اٹھتی ہیں. یہ آپ ریپل ایفیکٹ دیکھنا چاہ رہے تھے, کوئی اسموک اسکرین بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کے بعد جو بھی نام آئے وہ جو ہے وہ خوش آئند ہو اور اس کو فوری طور پر اپروول مل جائے. اب مشاورت ہوئی ہے, فیصلے ہوئے ہیں, نہیں ہوئے ہیں, ڈار صاحب کی کارکردگی بہت اچھی ہے یا نہیں اچھی, وہ آپ فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن ہے تو وہ ان پاپولر اس وقت. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو انٹرم سیٹ اپ میں یہ پرائم منسٹر بنانے کا ایک کوئی امکان ہے نون لیگ کی طرف سے؟ دیکھیں جی, سارے پروگرام امکانات پہ ہی ہو رہے ہیں, اسپیکولیشنز پہ ہو رہے ہیں. The people at the helm of the affairs, they have to sit together, they have to decide, they have to consult with each other. جو ہماری مخلوط حکومت کے جو پارٹنرز ہیں, الائز ہیں, they have to give their own suggestion. اس سے پہلے یہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جا رہا ہے. This is a good thing. چینل چل رہے ہیں اس اسپیکولیشن پہ, دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. میں کل بھی کسی چینل پہ تھا تو یہ کہہ رہا تھا یہ ساری چیزیں ہیں اسپیکولیشن پہ ہیں, چلو اچھی بات ہے. اسپیکولیشن پہ فار اینڈ اگینسٹ اوپینین آ رہی ہیں, جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مشورہ کرنا ہے, دی پیپل ہو ہیو ٹو ڈیسائیڈ اٹ. It is a matter of collective wisdom
by those people who are part and parcel of that system who have to take a decision. تو میرا خیال ہے وہ اچھا ہی فیصلہ کریں گے, ملک کے وسیع تر مفاد میں ہی کریں گے. ابھی تک تو یہ سارے مفروضے بھی ہیں اور ساری افواہیں بھی ہیں. جی سر, اسپیکولیشن ریسٹس when the facts come out. اگر آپ کوئی چیز کی نہ تردید کریں گے, نہ تصدیق کریں گے, نہ اپروول دیں گے, نہ ڈس اپروول واضح طور پر بیان فرمائیں گے, تو پھر میڈیا کا کام تو پھر یہی ہے نا کہ خبر کی تلاش میں تو وہ اسپیکولیٹ ہی کریں گے. ہمارے پاس تو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے. ہم نے تو کل انٹرویوز بھی سب کے دیکھ لیے نون لیگ کے, جن وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھی بات ہے, اگر ہو رہا ہے تو یہ تو بالکل ہونا چاہیے. تو یہ معاملہ جو ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا آج یہ پریس کانفرنس کرنا بنتا نہیں تھا. اور اگر اب یہ تمام لیڈر آف دی اپوزیشن نے کرنا ہے, اپوزیشن کے رہنماؤں نے کرنا ہے, تو پھر تمام جماعتیں اکٹھی بیٹھ جائیں. یہ ایک وقت میں دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ایک وقت میں آ کے جماعت اسلامی صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو JUIFA کے آپ کو مولانا صاحب کو منانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ دو پارٹیاں جو ہیں اس ملک کا فیصلہ باہر ملک میں بیٹھ کے کر رہی ہیں. تو یہ تمام تر باتیں آپ ہی کے اینڈ پر ریسٹ کرتی ہیں. اگر آپ اس کا واضح جواب دے دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. جب تک کوئی کنسلٹیشن کے بعد کوئی ایسے نتیجے پہ نہ پہنچے جو اس سے پہلے واضح جواب کیا دیا جا سکتا ہے. اور پرٹیکولرلی when you are asking from me, I am neither any part of dialogues, I am neither any part of committee. میں تو کوئی اپنی انفارمیشن ہوتی ہے تو وہی میں ڈسکس کر لیتا ہوں, but so far there is no decision. تو اسی لیے کیا بات کریں. لیکن آپ پارٹی کے رہنما ہیں, آپ کو یہی نہیں پتا کہ ڈار صاحب کا نام اٹھایا گیا ہے کہ نہیں اٹھایا گیا ہے, انہوں نے اٹھایا ہے, کسی اور نے اٹھایا ہے, کیا اس پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو پارٹی کا لیڈر ہے, ایک پارٹی کا ورکر ہے, ایک رشتہ داری ہے ان کی میاں صاحب سے, کیا وہ نیوٹرل کردار ادا کر سکے گا؟ رجوانا صاحب, میرا تو سوال یہ ہے. یہ بات کی بات ہے, پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کا نام کوئی فائنل ہو تو پھر اس میں کوشچن اٹھ سکتا ہے. اس سے پہلے بھی آ رہی ہے, آ رہا تو اچھی بات ہے, آنے دیجیے. کوئی ایسی کوئی بات اگر ہو, سپوز دیر از سم تھنگ بینگ کوکڈ اپ اور دیر از سم تھنگ بینگ ڈسکسڈ سپوز, تو آراء لوگوں کی آنی چاہیے. دیٹس اے گڈ سائن. اس پہ لوگ اپنی اپنی آراء دیں, کوئی پسند کریں گے, کوئی نہیں کریں گے. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کم سے کم مطلب اعتراض کے قابل ہو. ان پر اعتراض نہ ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے, جو میری اپنی سوچ ہے. انڈیپینڈنٹ ہو تو زیادہ بہتر ہے, مگر دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. کیونکہ ان پر ذمہ داری, یہ جو آرٹیکل 230 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کہ با اختیار کرنا ہے انٹرم سیٹ اپ کو, کیونکہ ہمیں فائنینشیل چیلنجز کا سامنا ہے اور کیونکہ وقتی ڈیسیشنز ہونی ہے, ٹائملی ڈیسیشنز ہونے کے لیے امپاور کرنا پڑے گا نگراں سیٹ اپ کو. تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں؟ کیونکہ طوفانی میں اگر پیالی میں طوفان ہم مچا رہے ہیں, میڈیا اسپیکولیٹ کر رہی ہے, تو ہمیں اسپیکولیشن کا کوئی ریزن مل رہا ہے یا ہم ایسے ہی مس انفارمیشن ملانے کا ہمیں شوق ہو رہا ہے؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے, دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. اور ابھی ایک پروگرام میں زبیر صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کو نام اڑانے کا شوق بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی کہا کہ اسحاق ڈار صاحب ایسے نہیں ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو نام اڑانے کا شوق ہوتا ہے. تو دیکھیے, جو انٹرم سیٹ اپ کے جو وزیر اعظم کو اتنے اختیارات دینے ہیں, وہ ساری گیم میں نے آپ کو مطلب آپ مجھے سمجھانا نہیں آ رہا کہ وہ یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں. ان کو کہیں سے گارنٹی نہیں مل رہی, ان کو کنفرمیشن نہیں ہے ان پارٹیز کو کہ وہ جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ, کیونکہ مثال تو انہوں نے قائم کر دی نا پنجاب اور KPK میں کہ وہ چلے جا رہے ہیں اور بہت دھڑلے سے وہ قلم کی جنبش سے مراد بھی دے رہے ہیں اور ٹرانسفر پوسٹنگ اور سب یہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کی سوچ ٹرانسفر پوسٹنگ اور کیا کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے آگے نکل ہی نہیں سکتی. تو اب اپنا مہرہ بھی اسی لیے لے کر آ رہے ہیں کہ اگر آگے تک چل گیا تو کوئی ایسا بندہ ہو جو کہیں اور سے ڈکٹیشن نہ لے. اور بھائی آگ میں الیکشن کروانے ہیں تو اس میں کون سے اختیارات دینے کی ضرورت ہے؟ آپ 3 مہینے کے اندر کروائیں, کہیں لکھا تو نہیں ہوا. دنیا کے کتنے سارے ممالک ہیں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ بیٹھ کے وہ الیکشن کرواتی ہے, لیکن ہم لوگوں کے شاید اخلاق اتنے بلند نہیں ہیں, کیونکہ یہی کرنا ہے کہ اگر نگراں حکومت بھی آ گئی تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بھائی اپنے بندے لگا لو, کیا AC DC DPO یعنی کہ جانے سے پہلے ساری چیزیں مینج کر لو تاکہ وہ الیکشن ہمارے ہی حق میں ہو. بس ایسا ہی ہے کچھ. اس کے اوپر کیا وہ کرنا, اپنا لائیں گے, لے کر ان کا نام آ جائیں گے تب بھی آپ میں کچھ نہیں کر سکتے, اور کہیں اور سے نام آیا تب بھی کچھ نہیں کر سکتے. بس ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسے دے رہے ہیں.
یہ تسلی اور دلاسے جو دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ میری تو خبر یہی ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے, اور فیصلہ ڈار صاحب کے اوپر نہیں ہوا, فیصلہ تو کسی اور نام پر ہوا ہے. تو یہ ڈار صاحب کو پوزیشن کرنا اس وقت, ایک اسموک اسکرین بنانا یا ایک دوسرے کو تسلی دینا, یہ کس نے فیصلہ کر لیا؟ اور یہ فیصلہ دبئی میں تو نہیں ہوا سائرہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں اور ہی طے ہوگا اور ان کو جو نام ملنے ہیں وہاں سے اب تک نہیں مل رہے؟ وہ تو دیکھیے آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں, معین قریشی صاحب آئے, وہ ہم نے نہ ان کو کبھی دیکھا نہ کچھ, خیر اس وقت اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ ایسے معاملات دیکھیں, بٹ ظاہر ابھی پڑھتے ہیں وہ وہاں سے آ گئے, پھر شوکت عزیز صاحب آ گئے. یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور معاملات ظاہر ہے اپنے پاکستان میں, مطلب ایسا کون سی پریشانی ہے؟ کیا ان کو آڈیو لیکس کا ڈر ہے؟ مطلب بھروسہ ہی نہیں ہے اپنے یہاں پر بیٹھ کے بات کرنے کا, جو اتنی دور سمندر پار بیٹھ کے اس ملک کے فیصلے ہوں گے اور حصہ بقدر جثہ ان لوگوں کو ملے گا کہ آپس میں کس کا حصہ کتنا, کس کا حصہ کتنا. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنا بھی کام مطلب پورا وہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ سیٹ اپ لمبا چل گیا تو حصہ بقدر جثہ ہم کس کس چیز کے اوپر ہم لوگ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. لیکن اور یہ تاریخ کا انتظار بھی کر رہے ہیں, ان کے جس ممبر کے ساتھ بھی بیٹھ جائے پروگرام میں, مجھے نہیں پتا کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کو اتنا متنازع کیوں بنا رہے ہیں, کیوں نون اور پیپلز پارٹی والے اتنا خوش ہو کے اس تاریخ کا انتظار کرتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ آئیں گے. بھئی وہ آئیں گے تو ہمیں بھی تو پتہ چلے وہ کیا کریں گے, انصاف اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے یا ان کی منشا کے مطابق کریں گے, یہ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں؟ لیکن انصاف اور قانون کی جہاں بات ہے سائرہ بانو صاحبہ, کیونکہ میں رضوان صاحب کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گی, لیکن آپ کا پہلے لے لیتی ہوں. یہ جو الیکشن کمیشن کا توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے جس میں گرفتاری اب طلب کر لی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی, ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہوگا کہ آج ہمایوں دلاور صاحب جو سیشن کورٹ کے جج ہیں انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھ پر جس طرح سے گور خان صاحب نے الزامات لگائے, جو فیس بک کے سٹیٹس دکھائے, تو یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بھی انصاف چاہیے. اب یہ جو انصاف اور قانون کا جو معاملہ ہے, انصاف تو ان کو بھی چاہیے, انصاف نواز شریف کو بھی چاہیے, اور انصاف اگر دینا ہے تو فائز عیسیٰ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں کر دیں گے کہ کیس ہی اڑا دیں گے, آپ کو آ کے پیش تو بہرحال ہونا پڑے گا چاہے کوئی بھی چیف جسٹس ہو. آپ کا میں کیا سمجھتی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معاملات, اور پھر آج عطا تارڑ صاحب کی آڈیو سامنے آئی, آپ پہلے تو آپ کسی آڈیو کو ایڈمیسیبل ہی نہیں کرتے, آج ان کی آڈیو باقاعدہ پلے کر کے بتائی گئی کہ دیکھیں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے کارکنان آ جائے سپورٹ میں, سامنے پہنچے سب. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک دوہرا معیار تو ہو گیا انصاف کا سیٹ سائرہ صاحب؟ نہیں وہ تو ہے ہمارے ملک میں. اب وہ دیکھیں جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے اس کے لیے وہ سب, وہ ہم لوگ تو بیسیکلی وہی ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے تو ہم پتہ نہیں وہ چیف جسٹس کو کہاں لے جاتے ہیں, نہیں تو سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے, گالم گلوچ پر آ جاتے ہیں. آڈیو ویڈیو کی تو اب کوئی حیثیت حقیقت رہی نہیں, یہی نہیں پتہ چلتا کہ اس کو جوڑا گیا ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں. آج تک کوئی ایک کیس تو سامنے آ نہیں سکا. ابھی جے آئی ٹی بھی بنی تھی جیسے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے اوپر, اس کا کیا ہوا؟ وہ تو خیر ساری ایسی کاغذی کارروائی ہے. باقی یہ کہ توہین الیکشن کمیشن تو بس ایک ہماری توہین کا کہیں کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا, باقی ہر کسی کی توہین ہوتی ہے. یہ 25 کروڑ کی توہین ہو جائے وہ خیر ہے. تو اب اس میں کیا کہوں میں, بس یہ کہ وہ انصاف یہاں پر نہیں ہوتا, لا ہے. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی سائرہ صاحبہ؟ خان صاحب کب تک خیر, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی تو آئے گی سامنے, نہیں چلے دیکھیے میں تو کہتی ہوں نا کہ وہ سامنے آنا چاہیے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اب تو یہ ساری چیزیں سن سن کے ہمارے بھی کان پک گئے ہیں, اور ایک تو پہلے ہی اس کیا کہتے ہیں یہ قانون اور انصاف یہ دوہرے معیار پر یقین نہیں تھا, اب تو اور یقین دلا رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو قانون ہے وہ صرف پتلی گردن غریبوں کی گردن پکڑنے کے لیے ہے, باقی کوئی نہ کوئی نکل آ جاتا. بھائی خدا کے واسطے کسی ایک جگہ ٹھہر تو جائے, ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, میں رضوان صاحب آپ کے پاس یہی سوال, یہ ہمایوں دلاور صاحب والا سیشن کورٹ والا انصاف کے دورے معیار والا آڈیو انڈمیسیبل ہے. جسٹس کھوسا صاحب کا آپ کے پاس فیصلہ آپ کو بھی پتا ہے, لیکن وہ آج تارڑ صاحب کی تو آڈیو پلے بھی ہو جاتی ہے, باقی آڈیوز پر تو کمیشن بھی جو بنایا جاتا ہے تحقیقاتی کمیشن, اس کو بھی اڑا دیا جاتا ہے. تو اب یہ گڈ ٹو سی یو ہوگا, سی یو لیٹر ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیکن کرنا تو ہے عدالتوں نے, مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارا عدالتی نظام اور انصاف کا نظام جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے.
without specifying any name, without specifying any discrimination, without specifying any injustice. وہ ساروں کو پتہ ہے کس کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, کیسے پھانسی پہ لٹکایا گیا, کیا کچھ ہوا, کیسے کیسے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں وزیر اعظم کو ہٹایا گیا, کیسے کیسے حیات نائل کیا گیا. تو اب بات یہ ہے کہ اب عدالت کے لیے اتنا بڑا چیلنج تھا اور ہے, اور خاص طور پہ سپریم کورٹ کے لیے, کہ وہ اپنی صفیں درست کریں اور اپنا جو ہاؤس ہے اس کو ان آرڈر لے آئیں. تو اس میں ہم چونکہ پریکٹسنگ لائر ہیں اور ریگولرلی سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, تو ہم جب بیٹھتے ہیں وکیل اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے عدالتی نظام کو کیا ہو گیا ہے, اس کو درست کرنا چاہیے. عوام کے تبصرے جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان کن ہوتے ہیں, اس میں کچھ حقیقتیں بھی نظر آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں سیٹل ہونی چاہیے اور اس کو ختم کرنا چاہیے, ورنہ جب تک عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے بار بار سنا ہے, بارہا سنا ہے, ہر پریس کانفرنس میں سنا ہے, اس مخلوط حکومت سے سنا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا, انصاف ہوگا, اور جو انصاف نہیں دے رہے ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا, سہولت کاروں کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا, جو ماسٹر مائنڈ ہے 9 مئی کے ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا, جو آپ کا 190 ملین جو پاؤنڈ کیس چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور وہ بھی واپس لیے جائیں گے. سب کچھ ہوگا, لیکن جو عزم کا اظہار چیف آف آرمی اسٹاف نے کیا, میرا خیال ہے وہ ایک حتمی طور پر ایک بنیادی بات ہے. اور اگر وہ عزم جیسے سائرہ بانو صاحبہ فرما رہی تھی, اگر داغی لوگوں کو ساتھ ہوگا تو شاید وہ عزم متزلزل دکھائی دیتا ہے. یہ فیصلہ بہرحال ہمارے چیف نے کرنا ہے, ہمارے ملک نے کرنا ہے, ہماری عوام نے کرنا ہے, اور ہمارے سیاستدانوں نے بھی کرنا ہے. کیا یہ فیصلے ملک سے باہر آپسی مشورے سے ہوں گے, کیا باریاں لگیں گی, یا واقعی یہاں انصاف ہوگا اور لوگوں کے جو ووٹ کا جو ہے پورا ان کو حق ملے گا اور وہی مینڈیٹ دیں گے. مینڈیٹ عوام کا ہے یا کسی اور کا, یہ دیکھنا باقی ہے. آپ نے پروگرام دیکھا, بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل.